अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुरैम है और आज हम सिटी ऑफ नॉलेज सर उमैर से गुफ्तगू करने आए हैं हज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शुरैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है और आज हम हज के मौजू पर सर से गुफ्तगू करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर उमैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अफ़ान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप लोग आज इदारे में तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि ईद के दिन बहुत करीब हैं, लोग कुर्बानी की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बताएं कि आप लोगों को गाय बकरे अच्छे लगते हैं और कुर्बानी के लिए आप लोगों ने कुछ लिया हुआ है? अभी तो बकरा ले लिया है बकरा ले लिया है आपने? और मुझे बहुत पसंद है। और अफ़ान, आपको बकरे गायें वगैरह पसंद हैं, आप देखने जाते हैं? जी सर, हमें अच्छे लगते हैं, मैं देखने जाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हज के दिन करीब हैं, तो हज के बारे में आप दोनों मुझे कुछ बताएं। आप क्या, हमारे सुनने वालों को आप क्या बताना चाहेंगे हज के बारे में शुरैम? सूरह बकरा में आयत नंबर 196 में है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि, और हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए मुकम्मल करो। जो बंदा हज से वापस आता है वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। जी अफ़ान, आप कुछ बताना चाहेंगे हज के बारे में? हज इस्लाम का 5वां रुकन है। अच्छा, ये बताएं इस्लाम के कितने रुकन हैं? 5। कौन कौन से? कलमा शहादत, सलात, ज़कात, सियाम, हज। अच्छा, ये बताएं कि आपका दिल करता है अफ़ान कि आप कभी हज पर जाएं? जी, दिल चाहता है। हज पे जाने की फ़जीलत क्या है? हज करने वाले के साथ जब वो हज करके आ जाता है तो वो तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। अच्छा अफ़ान, ये बताइए कि किन लोगों पर हज फ़र्ज़ होता है? मुसलमान होना गैर मुस्लिमों पर हज फर्ज नहीं है और ना ही इनके लिए मुनासिक हज अदा करना जायज़ है। दूसरी शर्त पागल अकल है, पागल मजनून पर हज फर्ज नहीं है। तीसरी शर्त बलूग है, बच्चों पर हज फर्ज नहीं है। चौथी शर्त हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो। पाँचवीं शर्त इस्तिताअत है। इस्तिताअत का मफ़हूम ये है कि हज इन अफराद पर फ़र्ज़ है जो इसके जिस्मानी व माली इस्तिताअत रखते हों। शुरैम, आप बताइए हज किस पे फ़र्ज़ है, क्या शराइत हैं इसकी? हज मुसलमान लोगों पे फ़र्ज़ है, गैर मुस्लिम पे हज फ़र्ज़ नहीं है। बड़ों पे हज फ़र्ज़ है, छोटों पे हज फ़र्ज़ नहीं है। अक़ल पे हज फ़र्ज़ है, पागल पे हज फ़र्ज़ नहीं है। जो हज पे जाए वो हज का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हो। माली और जानी तौर पर इस्तिताअत होना। लोग हज कर रहे हैं, हज के दिन चल रहे हैं, तो आप बताएं हज क्या है? शुरैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें हमारा जिस्म, हमारा माल, हमारा सब कुछ हज की इबादत में ख़र्च होता है। तो हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हज दरअसल ज़िंदगी में एक मरतबा खाना काबा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होना, ये अल्लाह की इस इबादत को कहा जाता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत के तौर पर हम लोग अदा करते हैं। सर, ये जो 9 ज़िलहज को अरफा होता है, ये क्या है? अफ़ान, 9 ज़िलहज को तमाम हुज्जाज किराम अराफात के मैदान में जमा होते हैं और ये हज का एक अहम तरीन फ़र्ज़ है, क्योंकि हज में बुनियादी तौर पर 2 फ़राइज़ हैं कि एहराम की हालत में खाना काबा का तवाफ़ करना और अरफा के मैदान में वक़ूफ़ करना। वक़ूफ़ कहते हैं स्टे करने को, ठहरने को। 9 ज़िलहज के दिन दरअसल अरफा के मैदान में तमाम हुज्जाज किराम जाकर रुकते हैं, ठहरते हैं और यह हज का रुकन आज़म है। देखिए, अरफा दरअसल कहते हैं पहचानने को। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो उन दोनों की सबसे पहली मुलाकात जिस मकाम पर हुई वो अरफात का मैदान है और उन्होंने वहाँ एक दूसरे को पहचान लिया, इसीलिए उस जगह को अरफा कहा जाता है। और इसकी फ़जीलत यह है कि इस दिन अल्लाह ताला ईमान वालों की तरफ तवज्जो फरमाता है और उनके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सर, ये जो हाजी हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अफ़ान, ये हज के अयाम में हुज्जाज किराम
3 مقامات پر شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شیطان نے درمیان میں آپ کو روکنا چاہا۔ تو جمرات کے جن مقامات پر آج آپ کو 3 بڑے بڑے ستون نظر آتے ہیں، تو ان مقامات پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج بھی حاجیوں کے لیے اسے لازم کر دیا گیا کہ وہ جمرات کے مقام پر جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے شیطان کو پتھر ماریں۔ تو شیطان وہاں ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے، شیطان کو جب آپ وہاں جا کر کنکریاں مارتے ہیں نا، تو اس سے دراصل آپ کو ایک روحانی تقویت ملتی ہے کہ وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے، تو ہمیشہ کے لیے وہ ایک ایسی یادگار بن گئی ہے کہ اگر مسلمان بھی کبھی اس مقام پر، چاہے زندگی میں ایک ہی بار ہو، اگر اس مقام پر جا کر شیطان کو پتھر مارے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے اس مسلمان کے اندر بھی یہ روحانی قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ باقاعدہ طور پر شیطان سے اب پوری زندگی لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لے گا۔ تو شیطان وہاں پر کھڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جب ہم زندہ کرتے ہیں تو اس سنت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی شیطان سے لڑنے کی ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ سر عمیر، بچوں پہ تو حج فرض نہیں ہے، اگر وہ حج کریں تو ان کا حج ہو جائے گا کیا؟ شرائم، آپ ہیں چھوٹے سے لیکن آپ سوال بڑے کرتے ہیں۔ شرائم، بچوں پر حج فرض نہیں ہے، اور آپ نے ابھی جب حج کی شرائط بتائی ہیں کہ حج کن پر فرض ہوتا ہے، تو ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بڑے لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو اپنے ساتھ حج پر لے جاتے ہیں تو اس کو حج کا ثواب تو ملے گا، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ اس پر ایک الگ حج فرض ہو جائے تو اسے اپنی زندگی میں دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ ہر مسلمان پر جس کے پاس اتنی مالی استطاعت موجود ہے کہ وہ خانہ کعبہ، اللہ کے گھر زیارت کے لیے جا سکتا ہے، تو زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے اور وہ 5 برس تک میرے پاس حاضر نہ ہو تو فرمایا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے اور وہ 5 برس تک اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے بار بار حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر، اگر کسی کے پاس پیسے ہوں اور وہ حج نہ ادا کرے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ دیکھیے، حج جب کسی پر فرض ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بغیر تاخیر کیے حج کو ادا کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ ابھی کتنے زندگی کے سال باقی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پیسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی وسعت آ جائے تو چاہیے کہ فوری طور پر حج ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے حج ادا نہیں کیا تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بہت سخت وعید ہے اور اس بات سے بچنا چاہیے۔ اچھا، آپ دونوں مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کے دنوں میں، کیونکہ قربانی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں ایک دوسرے کو پریشان کرنا چاہیے راستے بند کر کے، اور گلیوں کو بالکل بلاک کر دیا جاتا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں شرائم اس بارے میں؟ اگر روڈ بلاک کریں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سر، حج پہ بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں صرف ایک بار حج ادا کیا ہے اور 4 عمرے ادا کیے ہیں۔ تو زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کرنا۔ سر عمیر، میں نے ایک حدیث سنی تھی، جی میں شیئر کرنا چاہتا تھا جی، آپ لوگوں سے۔ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان میں عمرہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں لوگ بہت بڑی تعداد میں روزہ افطار کرنے کے لیے حرم میں آتے ہیں اور حالت روزہ میں طواف کرنا، حالت روزہ میں سعی کرنا، حالت روزہ میں آپ کے سامنے زمزم کا پانی ہو اور آپ اس کے باوجود پیاس کو برداشت کریں اور بہت رش ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے شخص نے حج ادا کیا. تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ ان دنوں میں رمضان المبارک میں وہاں پر پہنچ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ تقریباً اتنا ہی رش ہوتا ہے جتنا رش عام طور پر حج کے دنوں میں ہوتا ہے. کہ میں رمضان میں جب چھوٹا تھا تو عمرہ کرنے گیا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو گویا کہ آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا ہو گیا. عفان آپ کچھ بتائیں حج کے بارے میں، کچھ چیز آپ کو یاد ہے، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تلبیہ یاد ہے. جی سنائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سر یہ جو تلبیہ ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ تلبیہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگانا ہے، اور جب ہم حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں اور زبان سے تیز آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں اور بائیں طرف جتنے بھی پتھر ہوں یا درخت ہوں وہ سب مل کر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے ساتھ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. اور بعض احادیث میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں انتقال کر جائے تو قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہو. سر ذوالحج کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ جب ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کرنا اور روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے، اور ان راتوں میں قیام کرنا ایسا ہے گویا کہ لیلۃ القدر میں قیام کیے. قرآن مجید میں جہاں اللہ نے والفجر ولیال عشر فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ یہاں 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی، مراد یہ 10 راتیں ہیں جو ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. تو اس لیے ان دنوں میں ہمیں خاص طور پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. سر وہ جو حج کرنے جاتے ہیں لوگ، تو اگر وہ مدینہ شریف نہ جائیں تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فان دیکھیے، جب لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اب ظاہر ہے جتنے بھی مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں تو وہ تمام تر مقامات آپ کو مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہی، چاہے وہ منی کا میدان ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، جمرات، یہ سب آپ کو مکہ میں ہی ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ ماڈرن ڈے مکہ کے حدود میں ہی تقریباً یہ تمام علاقے شامل ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ فلائی کر کے آتے ہیں جہاز میں اور یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج منی سے اپنا حج شروع کرتے ہیں اور 5-6 دنوں کے بعد وہ واپس اپنا ملک چلے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ نہیں آتے. تو یہ بات بہت بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ جب ہم حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اس مبارک علاقے میں پہنچ گئے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ سلام پیش کرنے کے لیے ضرور حاضر ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے آئے اور میری بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے اس نے مجھ سے بے وفائی کی. تو اسی لیے جتنے بھی حجاج کرام ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئیں تو لازمی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ضرور جائیں. سر لوگ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، تو آپ اس بات پہ کیا فرمائیں؟ دیکھیے بہت ادب کے خلاف ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہو اور ساتھ میں اپنی سیلفیاں لی جا رہی ہوں.
جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں شرین تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور زبان سے بھی ہم یہ کہتے ہوئے آئے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک. تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو بجائے اس کے کہ اپنے قلب و ذہن کے ساتھ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اگر ہم موبائل فون میں تصویریں کھینچتے رہیں گے، ہم اذان ریکارڈ کرتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ لائیو چیٹ کرتے رہیں گے یا سیلفیاں لیتے رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ آداب کے خلاف ہے اور اس سے حج کی نورانیت زائل ہو سکتی ہے. سر بابو سلام سے وہ جو سلام پیش کرنے جاتے ہیں وہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے عرفان، یہ تو بہت ادب کا مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں تو اونچی سانس لینا بھی جرم تصور کیا جاتا ہے، بلند سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلند آواز سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں بھی بعض لوگ اس بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آداب کے منافی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر حاضر ہوں تو پہلے تو اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس عظیم بارگاہ میں ہمیں پہنچا دیا، اور پھر ادب سے حاضر ہو جائیں، سلام پیش کریں، اور وہاں سے ادب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے روانہ ہوں. لیکن وہاں اگر اس طرح کسی بے ادبی میں شامل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بات ناپسند ہے. اب حج پہ بلا لینا، اللہ کرم کرنا. اب حج پہ بلا لینا، اللہ کرم کرنا. اسباب بنا دینا، اللہ کرم کرنا. اس حج کی حقیقت تو ایک خواب کے جیسی ہے، تو سچ ہی بنا دینا، اللہ کرم کرنا. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر عمیر صدیقی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ کا شکریہ، ہمیں آپ کے باتوں سے، سوالات جوابات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. تھینک یو سٹی آف نالج، تھینک یو سر عمیر. اللہ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. سر آئندہ ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. والنعمة لك والملك لا شريك لك.